औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाइव। मैं हूँ आपका होस्ट महमूद हैदर और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, मारूफ़ कानूनदान मिर्ज़ा शौकत अली बेग साहब। हमारे पास इनके लिए कुछ ऐसे चुभते हुए सवालात मौजूद हैं जिनके जवाबात हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। तो मिर्ज़ा साहब आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आप वकालत के शोबे से कब वाबस्ता हुए? ये वाबस्तगी हादसाती थी या आपने बाकायदा पैशन के तौर पर वकालत के शोबे को इख्तियार किया? वकालत में आने का वजह ये थी कि मेरे ताया जान भी इस प्रोफेशन से थे और मेरे दिल में ये एक ख्वाहिश थी कि मैं लोगों की खिदमत करूं। और अगर आप देख लें, किसी तरह भी देखें कि अगर डॉक्टर साहबान हैं, अगर वो खिदमत करते हैं तो उसको बड़ा ही रिवार्ड दिया जाता है। अगर हम हैं जो एक वकील है, वो सुबह से लेकर हम दोपहर से लेकर रात तक काम करते हैं और हमारा सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने जो दोस्त आते हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं, उनकी हर तरह से खिदमत की जाए और दाद रसी की जाए, इंसाफ लेकर दिया जाए। एक वकील का काम ही यही है कि वो इंसाफ लेकर दे। मैंने ये इस जज्बे से की थी कि मैं लोगों को इंसाफ लेकर दूं। मैं जब भी जवानी में ही आया हूं तो उस वक़्त ये एक बात मैं अय्या करना चाहता हूं कि मैं फाउंडर मेंबर हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मुझे भुट्टो साहब से बहुत लगाव था क्योंकि मुझे कैद आज़म से लगाव था क्योंकि एक वकील थे। मुझे इलामा इकबाल से लगाव था कि वो एक वकील थे। मैंने इन दोनों को अपने जहन में रखकर अपना ज़िंदगी का आगाज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रहनुमा हैं। उनके बाद जब मैंने स्टडी शुरू की तो मैंने देखा कि वकील ने ही पाकिस्तान को बनाया है, वकील ने ही ख्वाब देखा है और इस ख्वाब में मैंने भी एक ख्वाब देखा है कि मैं लोगों की खिदमत करूं और इस पाकिस्तान की खिदमत करूं और जहां तक हो मैं लोगों को इंसाफ लेकर दूं। मेरी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी की। मैंने लोगों को इंसाफ लेकर दिया, मैं लोगों के काम आया, मैं लोगों की दिन रात खिदमत कर रहा हूं। और इस वक्त भी जबकि लोग सोए होते हैं, मैं इस उम्र में भी सुबह 8 बजे पहले अपने चैम्बर में होता हूं। आज तक किसी मेरे क्लाइंट को ये टेलीफोन नहीं करना पड़ा कि जी मेरी गैर हाजिर, और आज तक ये मेरा रिकॉर्ड है। आप यकीन करें कि मेरा आज तक केस अदम पैरवी खारिज नहीं हुआ। तो मेरी अब भी ये कोशिश है, मेरे नौजवान वकला को, अपने बच्चों को ये पैगाम है कि वो भी इस प्रोफेशन को इबादत समझ कर करें। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। मेरा साहब आपसे मेरा अगला सवाल नहायत अहमियत का हामिल है। महंगाई ने इस वक्त आम पाकिस्तानी की कमर तोड़ कर रख दी है। पाकिस्तानी अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अभी गुज़श्ता 2.5 सालों के दौरान सिर्फ बिजली की कीमत में 50% इजाफा देखने में आया है। तो आपके ख़्याल में ये जो महंगाई में इतना ज़्यादा इजाफा, होशरुबा इजाफा इसे कहा जाना चाहिए, ये जो होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है, आपकी नज़र में इसके असबाब क्या हैं और इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है? ये एक बड़ा ही बर्निंग सब्जेक्ट है और बड़ा, ये आज से नहीं, ये इशू काफ़ी देर से चला आ रहा है कि मुल्क में महंगाई क्यों होती है। इसकी अगर आप कई वजूहात देखें तो उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती हैं उनको ये कंट्रोल करना पड़ता है। वो ऐसे है कि हमारी जो इस वक्त हमारा जो दारोमदार है, हमारा मुल्क जो है वो एक ज़रई मुल्क है। एक वक्त ये जो पूरा पंजाब है, मशरक़ी पंजाब और हमारा पंजाब जब इकट्ठा था तो इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्यों इसमें वीट, राइस और काटन बहुत ज़्यादा मिलता था और हर आदमी यहाँ पे पंजाब में खुशहाल था। वो इस तरह खुशहाल था कि हमारी जो वीट थी वो इस कदर ज़्यादा होती थी कि जिसका बंदा हिसाब नहीं बता सकता। हमारा जो ज़िला साहिवाल है, जिसमें उस वक़्त ये बूरे वाला, चीचा वतनी, आरा वाला, उकाड़े वाला और साहिवाल की तहसीलें थीं,
اس وقت اتنی یہاں پہ ویٹ ہوتی تھی کہ ہمارا پورے پنجاب کو یہ فیڈ جو سپلائی کی جا سکتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ یہ سوسائٹیاں بنتی گئیں اور اس میں جو تھی زرعی زمین کو سوسائٹیوں کے لیے بنا دیا گیا. اس میں میں نے پہلی دفعہ ہی نہیں کئی دفعہ یہ آواز اٹھائی کہ دیکھیے یہ زرعی زمین کو ختم نہ کیا جائے. پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے کہ سوسائٹی کو جگہ دینے کی بجائے ان کو وہ جگہ دی جائے, وہاں پہ وہ سوسائٹیاں بنائی جائیں جہاں پر زراعت کو نقصان نہ پہنچے, جہاں پر ہماری فصلوں کو نقصان نہ پہنچے. تو میں نے یہ پہلے بھی گزارشت کی تھی اور اب بھی. اب آگے مہنگائی کا مسئلہ دیکھیں, مہنگائی تو اس لیے زائد ہو گئی کہ جب ہماری ویٹ کی پروڈکشن کم ہو گئی, آبادی بڑھ گئی اور اس کی کنزمپشن ویٹ کی زیادہ ہو گئی تو ظاہر ہے کہ ریٹ بڑھیں گے. جب ریٹ بڑھیں گے اس پہ اب دیکھنا پڑے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی پروونشل گورنمنٹ کو کوئی سبسڈی دینی چاہیے, کوئی زراعت میں فیسلٹی دینی چاہیے, کسانوں کو فیسلٹی دینی چاہیے. اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ان کو فیسلٹی دی جائیں گی تو سبزیاں سستی ہوں گی, ویٹ سستی ہوگی, پیڈی سستی ہوگی, کاٹن سستی ہوگی. اس سے جب یہ چیزیں ہوگی, اگر کاٹن کی ہماری پروڈکشن بڑھ جائے گی تو اس میں ایک بات ہوگی کہ ہماری بے روزگاری کم ہو جائے گی. جیسے کہ ہمارا جو مانچسٹر ہے فیصل آباد, اس میں اگر فیکٹریاں زیادہ رن کریں گی مہنگائی کم ہوگی. جب پیسہ زیادہ آئے گا معاشرے میں, سوسائٹی میں, تو مہنگائی کم ہوگی. اب بات رہ گئی یہ کہ مہنگائی کو کام کرنے کا جو گورنمنٹ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنے انہوں نے مجسٹر زیادہ رکھے ہیں وہ جیسے کہ پوری ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, آپ ذرا دل جمعی سے کام کریں. وہ ایسا ہے کہ ہم جا کر لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ جی نان والا جو اس نے ریٹ بڑھا دی ہے. بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑنے کی بجائے جو مافیا ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. جو لوگ مہنگائی کے ذمہ دار ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. ایسے غریب لوگوں کو, ریڑھی بان کو, جو پھل فروش ہے اس کو نہیں پکڑنا چاہیے. منڈی میں جا کر ان لوگوں کو پکڑیں جو ریٹ زیادہ کرتے ہیں. گورنمنٹ نے جب ایک ریٹ فکس کر دیا ہے تو جو گوشت والا وہ ریٹ پر بیچ نہیں رہا, وہ کہتا ہے جی ہمیں تو یہ بکرے جو ہیں وہ زیادہ ریٹ پر ملتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے گورنمنٹ کا یہ کام بنتا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے اور جیسے تیسے بھی ہے اپنے عوام کو یہ فیسلٹی دی جائے. اس سے عوام کو جب سہولت دی جائے گی بے روزگاری کم ہوگی, لوگوں کی قوت خرید بڑھ جائے گی, اس طرح سے لوگ خوشحال ہوں گے. اور یہ سب سے اولین ضرورت ہوتی ہے عوام کی, اور یہ اولین ڈیمانڈ ہوتی ہے عوام کی کہ اپنی گورنمنٹ سے وہ یہ ڈیمانڈ کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے. میرے صاحب اگلا سوال بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایک طرف تو مہنگائی نے پہلے ہی غریب عوام کی کمر توڑ رکھی ہے, اور آپ چونکہ وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں اس لیے آپ سے یہ سوال کرنا بنتا ہے کہ غریب آدمی جس کی کمر پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کی قوت خرید جو ہے وہ جواب دے چکی ہے, تو جو عدالتی معاملات ہیں جب کسی بھی غریب آدمی کو عدالت سے واسطہ پڑتا ہے وہاں وکیلوں کے بھاری بھرکم فیسیں اور عدالتی اخراجات غریب آدمی, عام آدمی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کیا اس کے ریلیف کے لیے کوئی بندوبست ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا جو وکلا برادری ہے اس میں بہت سے نیک وکیل ہیں جو لوگوں کو یہ فیسلٹی فری دے رہے ہیں. ان میں جیسے کہ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری بہت ہی قابل احترام شخصیتی آسمہ جہانگیر صاحبہ, انہوں نے پورا اپنا ایک دفتر بنایا ہوا تھا, انہوں نے ایک باقاعدہ وہاں پہ دستک رکھا ہوا تھا, ایک ادارہ تھا جو غریب لڑکیوں کو اور غریب لوگوں کو رکھتا تھا, ان کو کھانا مہیا کیا جاتا تھا, ان کے لیے ہر فیسلٹی دی اور جو لڑکیاں جن کو ان کے والدین اور عزیز و اقارب وہاں پہ چھوڑ جاتے تھے وہ ان کو مفت یہ فیسلٹی دی جاتی تھی کہ ان کی عدالتی اخراجات کیے جاتے تھے. اگر کسی کا خرچے کا دعویٰ ہے کسی لڑکی کا تو وہ پورے کیے جاتے تھے. اب بھی ہمارے جو وکلا برادری ہے اس میں اتنے لوگ ہیں,
اتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی فیسیں چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کی، غریب لوگوں کی، مستحق لوگوں کی، غریب لوگوں کی ضمانتیں تک فری کرواتے ہیں، اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو وکیل کا لفظ ہے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب ہے. یہ کوئی پروفیشن لے لیں، اس میں کوئی ایسا نام نہیں ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی تعریف کے وجہ سے وکلا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دل دیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کی فری خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت دن رات کرتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب ایک آدمی سردی میں گھر سوئے ہوتا ہے تو وکیل حضرات عدالتوں میں ہوتے ہیں، گرمی لوگ اے سی کے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، وکیل اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوتے ہیں. اتنا نیک پروفیشن ہے، اور اتنے ہمارے چھوٹے بھائی، میرے بچے، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس میں اتنی لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں. یہ اب آپ نے کہا کہ جناب یہ فیس جو ہے وہ نہیں کوئی لوگ دیکھ سکتے. یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں، این جی اوز بنائی ہوئی ہیں جو لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں. میں خود کوئی 20 سال تک پنجاب لیگل ایڈ کمیٹی کا لیگل ایڈوائزر رہا ہوں، اور میں نے 20 سالوں میں تقریباً 5 سے لے کر 10,000 تک بے گناہ لوگوں کو قید سے رہائی دلائی ہے. میری اس میں یہ گزارش ہے کہ جب میں نے نئی پریکٹس کی تھی تو اس وقت ایک سول جج صاحب کے پاس کیس 20 سے 30 ہوتے تھے. اب ایک سول جج صاحب کے پاس کیس 250 سے لے کر 350 تک ہوتا ہے. فیملی کیسز کا بھی یہ حال ہے. اب اگر آپ آ جاتے ہیں ایڈیشن سیشن جج صاحبان کے پاس تو ادھر بھی یہی حال ہے کہ اپیلیں لگی ہوتی ہیں، کوئی 70 تو بیلیں لگی ہوتی ہیں. صبح جو ایڈیشن سیشن جج صاحبان ہیں، آپ ذرا غور فرمائیے کہ اگر جج صاحب کے پاس 30 سے لے کر 70 بیلیں ہی لگی ہوئی ہیں تو وہ سن کر تھک جائیں گی. پاکستان کا جو یہ نظام ہے عدالتی، میں کہتا ہوں دنیا کا نمبر 1 نظام ہے. یہ جو ہمارے جج حضرات ہیں، یہ دنیا کا کوئی جج اتنا کام نہیں کرتے جتنے ہمارے جج کام کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے صبح 8 بجے بیٹھتے ہیں اور 1 بجے تک وہ ان کو کام ہی کام کرتے ہیں. 1 سے لے کر 2 بجے تک بریک ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ججوں کے پاس رش ہوتا ہے. اسی طرح آنریبل ہائی کورٹ میں چلے جائیں، صبح ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ میلے کا سما ہوتا ہے. اسی طرح سپریم کورٹ میں چلے جائیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ نہ تو جج صاحبان کی وجہ ہے نہ وکلا صاحبان کی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جو کام ہے وہ بڑھ گیا ہے. آبادی کے بڑھنے کے ساتھ، مسائل کے بڑھنے کے ساتھ کیسز بڑھ گئے ہیں. اب ایک جج، سول جج صاحب جو ہیں، وہ 250 سے لے کر 350 تک کیس کا کیسے وہ، آپ مجھے بتائیں بطور ایک انسان کیسے وہ کام کر سکتے ہیں. تو اس میں صرف یہ ہے کہ میری حکومت سے پہلے بھی اپیل تھی، اب بھی اپیل ہے کہ جج صاحبان بڑھا دیے جائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ کام پہلے کی طرح روٹین میں آ جائے گا، فیصلے زیادہ ہو جائیں گے، کام کم ہو جائے گا، اور کیسوں کا ڈیسائیڈ بھی جو ہے نا وہ سپیڈی ٹرائل ہو جائے گا. اب تو یہاں تک کہ جو سپیڈی کورٹس ہیں وہاں پہ بھی سپیڈی ٹرائل نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پہ بھی کام بڑھ گیا. جج صاحب تو ایک ہی ہیں، کام بڑھ گیا تو کیسے اس کو کنٹرول کیے جا سکتا ہے. تو یہ مجھے حکومت سے اپیل کرتا ہوں، پوری ہی سوسائٹی سے، کہ جناب جج بڑھائی جائیں اور کام کو سپیڈ سے ہو جایا کرے. ناظرین، آپ نے آج پروگرام میں نہایت اہم سوالات اور ان کے جوابات ملاحظہ کیے. اگلے پروگرام تک کے لیے محمود حیدر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.